अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को जमानत दे दी गई है। जस्टिस हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को जमानत दी है और बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात की बात भी जो चल रही है, ये कहा जा रहा है बानी पीटीआई की जानिब से कि अगर मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़ते हैं तो फिर हम एहतजाज की बजाय जश्न मनाएंगे। लेकिन ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पसे पर्दा हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये बानी पीटीआई को जो आज रिहाई दी गई है तोशाखाना 2 केस में जमानत दी गई है अभी फिलहाल, और 10 लाख के मचल के जमा करवाने के एवज पे रिहाई दे दी जाएगी। अभी देखना यह है कि ये जो रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को, क्या ये इन्हीं मुलाकातों का नतीजा है? इस पर हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे और आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि गजा में हमास की फौजी ताकत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और जंग ख़त्म होने के बाद जो गजा में हमास की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। इस पर भी बुखारी साहब का हम तजिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले आज तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को की जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है। अब कहीं ना कहीं ज़राए ये भी बता रहे हैं कि शायद मुलाकातें भी हो रही हैं हुकूमत के साथ इनकी, शायद कहीं ना कहीं कोई डील की खबरें भी चल रही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या डील की वजह से ही बानी पीटीआई को जमानत मिली है? और दूसरी जानिब एहतजाज को भी रिलेट कर दिया गया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम एहतजाज नहीं, हम जश्न मनाएंगे। असल में मेरे और आपके स्टूडियो पहुंचने में चूँकि थोड़ा सा गैप था, तो इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही हैं जी कि ये जो आपकी सारी गुफ्तगू जो आपका इब्तिदाइया है वो उसकी हैसियत सानवी हो गई है, इसलिए कि इस वक्त जो एक ख़बर बावसूख ज़राए से अच्छा चलाई जा रही है, मीडिया के ऊपर मौजूद है, वो इस वक्त हुई है कि जो 2 निगोशिएटर्स हैं, गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इमरान खान से दरख्वास्त की है कि 24 की एहतजाज की कॉल आप वापस ले लें। उन्होंने ज़ाहिर है हैरत का इजहार किया होगा कि ये क्या आप कह रहे हैं भाई, हम तो बड़ी तैयारियों में, मुझे तो बताया गया था कि पार्टी है। हाँ जी। तो उन्होंने फिर उसका जवाब ये दिया कि एक साहब ने तो ये कहा कि जी देखें, अगर इस वक्त एहतजाज होगा तो मुल्क की मईशत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन दूसरे ने थोड़ा सच बोल दिया। उसने कहा नहीं जनाब, ऐसी बात ऐसी है कि सूरत हाल ये है कि लोग अब निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। अब अगर ये कुछ हो रहा है तो वो जमानत मंजूर हो गई है, नहीं हो गई है, वो रिहा होंगे कि नहीं होंगे, उसकी हैसियत सानवी है। अगर एहतजाज के गुब्बारे से यूं हवा निकल गई है तो ना हुकूमत को कोई डर होगा उनसे, एस्टेब्लिशमेंट के तो खैर डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी तरजीह की है बैरिस्टर गौहर ने कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो ये नहीं कहा है। लेकिन जब ये सरफेस होती है और बावसूख ज़राए जो है उनको कोट किया जाता है तो ये बात जो है ये फिर करीने क़यास हो जाती है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस एहतजाज से तमाम तर बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर से जो अपोजिशन में भी है जी, उन्होंने भी लाइलमी का इजहार भी किया है। और उस लाइलमी को अगर मैं ये कहूँ कि लाताल्लुकी है तो कोई बैद इसलिए नहीं होगा कि JUI जो उनके हालिया न्यू फाउंड एलाइज थे, जिनके पीछे बाजमात नमाजें पढ़ी गई, हलवे मांडे खाए गए कई दिनों तक, अगर आपको याद हो 26वीं तरमीम के हवाले से, तो उनके खान जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ऐसे वक्त में 9 मई पार्ट 2 करना ना करीने क़यास है, ना ये ज़रूरी है, अवॉइड करना चाहिए इसको। गफूर हैदरी साहब ने तो खैर और भी बहुत ज़्यादा आगे की बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी एक तो ये कि हम इसके बारे में ना हमारे इल्म में है, ना हमसे किसी ने रब्ता किया है। और पहले भी जो 9 मई को हुआ था उसके पीछे PTI थी, और अब ये अगर 9 मई 2 करने की कोशिश की जा रही है तो इसका भी नुकसान पार्टी को होगा। इसी तरह से जैसा मैंने पहले कहा कि बाकी की सियासी पार्टियों ने तो इसको इस काबिल भी नहीं समझा कि इसके ऊपर किसी किस्म का तबसरा किया जाए। अब आ जाइए आपकी बुनियादी बात की तरफ। ये मैंने आप सिर्फ इसलिए कहा है कि ताकि अपडेट हो जाए, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सूरत हाल किस बर्क रफ्तारी से तब्दील हो रही है। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि ये जो मैंने कहा है ये अपनी जगह है, लेकिन पसे पर्दा बातचीत हो रही है, किस लेवल पर हो रही है, किससे हो रही है, उसकी हम बात जो है वो इस गुफ्तगू के दौरान करते हैं। जरूरी है। आज ये पहले जनाब जो उनकी ज़मानत हुई है आज,
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ طارق صاحب نے 1 منٹ ضائع نہیں کیا. جو ہی فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد وہ آگے ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ضمانت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہو جانی چاہیے, لیکن اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ہونے نہیں جا رہی ہے, کیونکہ ان کے خلاف ابھی 8 مقدمات اور چل رہے ہیں جن میں ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. لیکن جو ایک کنٹمپریری ویب سائٹ ہے جو بہت ریلائبل اور بہت کریڈیبل ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ جی مقدمات جو ہیں وہ 8 نہیں ہیں بلکہ 16 مقدمات ہیں. اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بتا دیں اس ساتھ تو ضروری ہوگا. اس خبر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کوسار میں 4, تھانہ نون میں 2, کرال میں 1 مقدمہ درج ہے. سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ گولڑا, کراچی کمپنی, I-9, شہزاد ٹاؤن, سنگجانی اور تھانہ رمنا میں بھی 1 مقدمہ درج ہے. سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ اپارا, مرغلہ اور تھانہ ترنول میں بھی 1. یہ 16 مقدمہ کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک کیس میں ضمانت ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بانی صاحب نیکسٹ مارننگ اڈیالہ سے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے اور اس حکومت کا جو مینڈیٹ ہے یا اس حکومت کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس طرح آرام سے خان صاحب کا باہر آ جانا جو ہے وہ ذرا ممکن دکھائی نہیں دیتا. لیکن ایک اور بات میرے خیال سے ضرور کرنی چاہیے جس کی بازگشت ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. میرے خیال سے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم مطالبات بتا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کیا ہیں. مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ تو تھا ان کا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ رہا کریں. دوسرا مطالبہ تھا کہ آپ 26ویں ترمیم کا خاتمہ کریں. تیسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں. اور چوتھا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جو اسیران ہیں ان کے خلاف مقدمات ختم کریں اور ان کو گھروں کو جانے دیں. ٹھیک ہے, یہ 4 بنیادی ان کے مطالبات ہیں جن میں سے براہ راست کوئی ایک بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک, لیکن ہم ساتھ ہی اگر یہ بات کر لیں کہ آپشنز کیا ہیں. اگر آپشنز کی بات کریں, خان صاحب کی جیل سے منتقلی ہو سکتی ہے جس کا کہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو آپ اڈیالہ سے KPK کی جیل میں منتقل کر دیں. ایسا ہو سکتا ہے, یہ رعایت دی جا سکتی ہے, اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ وہاں ذرا ان کی زندگی اور زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے گی. لیکن رہائی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو رہا کر دیا جائے گا. 9 مئی کے اسیران میں سے جن کے خلاف شواہد نہیں ہے, جو براہ راست ملوث نہیں ہے, ان لوگوں کی رہائی کا امکان ہو سکتا ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بات بھی ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف فارمولہ 1 تھا کہ ان کو سعودی عرب بھیج دیا جائے, ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں اور ان کو سیاست سے منع کر دیا جائے, یہ پیشکش پہلے بھی کی گئی تھی, ہماری اطلاعات یہ کہتی ہیں, لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تھا. کیا اب اس بدلتی صورتحال میں وہ اس آپشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ ٹائم ول ٹیل. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخار صاحب, پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم مطالبات اگر ہمارے مانے جاتے ہیں تو پھر ہی ہم مذاکرات جو ہے نا مذاکرات والی ٹیبل پر جائیں گے. ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ, تو بخاری صاحب اگر مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو گورنمنٹ کے پاس کیا ہے ان کو آفر دینے کے لیے کہ جس کی وجہ سے احتجاج بھی آگے چلا جائے گا, احتجاج ہو ہی نہ, تو گورنمنٹ کے پاس کیا بیسٹ آپشن ہے جو دے سکتی پاکستان دیکھیے میرے خیال سے اور یہ جو ہم نے جو آپشنز کی بات کی ہے اس میں چھپے ہوئے اشارے موجود تھے, لیکن کیا حکومت فری ایجنٹ ہے ریلیف دینے میں یا نہیں, میرے خیال سے یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے. دیکھیں, نہ ہی تو مذاکرات ان حکومت کی خواہش پر یا ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں, اور نہ ہی ریلیف دیا جائے گا حکومت کی مرضی یا منشا کے مطابق. یہ بات ہے بڑے گھر کی, جی, جہاں سے بگڑی تھی اور جہاں مزید بگاڑنے کی کوئی کوشش ایسی نہیں ہے جو ترک کی گئی ہو. ان تعلقات کو کشیدہ ترین کرنے میں خود بانی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, اور اس کے بعد جو قیادت باہر ہے اور جس کے بارے میں پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں کیونکہ ان کی اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. انہوں نے اپنے بیانات سے اس صورتحال کو بدترین کر دیا ہوا ہے. دیکھیے, میں آپ کو ابتدائی 2-3-4 باتیں یہاں دہرا دوں گا. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آرمی چیف کو قبر تک نہیں چھوڑوں گا. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری حکومت میر جعفر و میر صادق نے تبدیل کی ہے. یہ میں نے نہیں کہا تھا
کہ 4.25 سال میں تو ڈمی تھا, سارا ملک جو ہے وہ تو چلاتے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید. جب اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کیے جائیں گے, چاہے کسی کی طرف سے بھی ہوں, تو اس کا نتیجہ کبھی مثبت نکل ہی نہیں سکتا. میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ پی ٹی آئی کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی ان حدود کو چھو چکی ہوئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے. دیکھیں نا, جو اتنا بڑا دعویٰ تھا ان کا کہ ہم اس حکومت سے گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ یہ چور ہے, کیونکہ یہ ڈاکو ہیں, اس حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات چلنے کی نہ صرف بات ہو رہی ہے بلکہ حقائق بتا رہے ہیں, شواہد بتا رہے ہیں کہ ہاں ہو رہی ہے. کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت دیر پہلے اسٹانس لے لیا تھا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ حکومت سے بات کریں, جو رعایت دینے پر بھی حکومت آمادہ ہوگی, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں آفر کر سکتی, اس کا ہم پیرا دیں گے, یعنی اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں یہ اسٹیبلشمنٹ آسانی سے کہہ لیتا ہوں اس لیے کہ پکڑنا ہو کہیں, ورنہ بیسیکلی میری مراد ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کا سہرا نہ اتحادی حکومت کے سر ہے, نہ کسی اور پارٹی کے سر ہے, اس کا سارا سہرا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کے سر ہے. ٹھیک ہے. اور مگر مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی سانس میں اس مخاصمت کی بھی بات کی جاتی ہے اور ساتھ پھر ان سے توقعات بھی وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ ہم تو بات کریں گے تو انہی سے کریں گے. بخاری صاحب, اسی پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ابھی فیصل چودھری صاحب نے کچھ کہا ہے, وہ بھی ایک بار ناظرین کو سنوا دیتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے جیل کے اندر میڈیا سے اور وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کل تک اگر کوئی نیوز آتی ہے تو, ورنہ تو ہمارا پروٹیسٹ آن ہے. پروٹیسٹ جو ہے وہ جمعے کو قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور احتجاج کی جو کال ہے وہ بدستور قائم ہے. اگر بات آگے بڑھتی ہے اور ہم کسی پازیٹیو سائٹ پہ جاتے ہیں تو سیلیبریشنز کریں گے, ورنہ ہم احتجاج کریں گے. دیکھیے, یہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں تازے ری انٹر ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پہلے ان کے ملنے پر بھی پابندی تھی, لیکن اب یہ چونکہ ان سے ملتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بانی کی خواہش پر ملتے ہیں, لیکن یہ ایک سانس میں دو باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے, دیٹ مینس ملٹری اسٹیبلشمنٹ. لیکن ہو اس کے الٹ رہا ہے, بات چیت کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ. دوسری بات انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے. مطالبات کا تو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر بھی دیا, ہم نے تو آپشنز تک کی بات بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں, نہیں تو احتجاج ہوگا. دیکھیے, احتجاج کے حوالے سے جو ہم نے ابتدا میں گفتگو کی کہ اگر پارٹی کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں یہ بتایا تھا کہ یہ احتجاج کو آرگنائز کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے, تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. اور اب تو الزامات بھی لگ رہے ہیں نا, آج بھی دیکھا آپ نے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 81 کروڑ روپے خرچ آئے تھے جب پچھلی دفعہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 کروڑ روپے مزید بانٹا گیا ہے, 4 لاکھ ہر ایم این اے ایم پی اے کو دی جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ نکال کے لے کے آ سکیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو بات میں نے ابتدا میں کی ہے کہ پارٹی کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس نے جا کے بانی پی ٹی آئی کو کیا بتایا ہے, وہ صورتحال بہت گمبھیر اور بہت خوفناک ہے. تو ایک تو یہ جو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے ایک پوسچرنگ تو کرنی پڑے گی نا, ایک فساد تو وہ قائم رکھنا پڑے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, تھوڑا سا آ جاتے ہیں آج کے اس فیصلے کی طرف نا واپس. میں چند باتیں اس کے حوالے سے کرنی ہیں. بیوی کے احساسوں کا خاوند سے کوئی تعلق نہیں, یہ آج کے فیصلے کی بنیاد ہے. میں آپ کو لے چلتا ہوں واپس سپریم جوڈیشل کونسل میں, جس میں سرینا قاضی فائز عیسیٰ کی جو مٹی پلید کی گئی تھی, جس طرح سے اس کی تضحیق کی گئی تھی اس ایشو پر کہ بیوی کے احساس سے خاوند سے الگ نہیں ہو سکتے. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. تو یہ جو الٹی گنگا بہی ہے آج, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کل تک جب آپ کو ضرورت تھی ایک سینئر جسٹس کو, جس نے چیف جسٹس بننا تھا, اس کی تضحیق کرنے کے لیے اس کی فیملی کو رلا دیا آپ نے. اس وقت تک آرگومنٹ آپ کا اور تھا, اور آج جب آپ دینے بیٹھے ہیں ریلیف ان کو, تو آرگومنٹ کچھ اور ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان فیصلوں سے عیاں ہے. ایک بات یہ ہوگی, پبلک پروسیکیوٹر نے بتایا
کہ عدالت میں ضمانت کا فیصلہ اناؤنس کرنے سے پہلے کہ سوشل میڈیا پہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مستثنا قرار دے دیجئے سوشل میڈیا سے. جب فیصلوں کی بنیاد یہ ہوگی اور اس طرح کا آرگومنٹ کیا جائے گا تو آپ خود ہی سوچیں کہ ان فیصلوں کی حیثیت کیا ہوگی. بالکل. اس سے متعلق تو بخاری صاحب بہت ساری خبریں اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو نومبر میں رہا کر دیا جائے گا. اس پر مزید بھی بات کریں گے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر, اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے, سپورٹر ہے, وہ احتجاج کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف احتجاج ہے, پھر آج کا آنے والا فیصلہ, پھر مذاکرات سے متعلق جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہونے بھی جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کی جو بات ابھی آپ کر بھی رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس طرح سے ماحول سازگار بھی نہیں ہے احتجاج کے لیے, اور بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کال آف کر دیں احتجاج یا آگے ڈیلے کر دیں. تو کیا لگتا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ایک ہی ٹائم پہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مذاکرات اس پیغام رسانی کے نتیجے میں ملتوی ہوتے ہیں, یہ پہلی بار نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے نا جب وہ صبح 8 بجے ڈیلا جیل گئے تھے اعظم سواتی صاحب, تو تب بھی تو ملتوی کر دیا تھا نا, اور اس کے جواب میں ملا کچھ نہیں تھا, جس کے اوپر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بیوقوف بنایا. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. تو اس لیے یہ احتجاج اگر ملتوی ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کرنا نہ کرنا, اس میں کوئی ریلیف دینا, حکومت اس میں فری ایجنٹ نہیں ہے. حکومت نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بڑے گھر کی منظوری کے ساتھ ہی کرنا ہے. چاہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے, اگر مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ ہم نے کہا ہے کہ ہاں ہو رہے ہیں, تو یہ ان کی منشا کے بغیر نہیں ہو رہے ہیں. جہاں تک ریلیف دینے کی بات ہے وہ بھی ان کی منشا کے بغیر نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا یہ بھی تو جائزہ لے لیں نا کہ آج یہ جو ضمانت ہوئی ہے کیا کہیں اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تو نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ منسلک ہو, پہلے تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے تاکہ کریڈیبلٹی بنے. تو اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. اور یہ بھی آؤٹ آف دا وے نہیں ہے. اس طرح کے فیصلے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, اب بھی ہوتے رہے ہیں. ہو کن کے بیچ رہا ہے, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, اور کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میرے خیال سے اس کو ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں. بٹ شیر افضل مروت صاحب کا ذکر اگر ہم نے نہ کیا تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. شیر افضل مروت صاحب نے پی ٹی آئی کی جو مٹی پلید کی ہے نا, 2-3 باتیں ہی میں بتاتا ہوں, ساری تو بتانے والی بھی نہیں ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کارکردگی کی بنیاد پر اگر ووٹ ملتا تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوتی. اٹس اے ویری اسٹرانگ آبزرویشن. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ غلط فیصلے کرنا اور پھر اس پر ڈٹے رہنا یہ بے وقوفوں اور جاہلوں کی نشانی ہے. آپ سمجھتے ہیں کس کی طرف اس کا اشارہ ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سروائیو کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو کارکردگی دکھانی پڑے گی. یہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جتنی بھی کوششیں تھی نا خود ساختہ محمود غزنوی بننے کی, اس کے اوپر تو پانی پھیر دیا. اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں. مطلب ہے یہ, اور کیا کون رہا ہے؟ شیر افضل مروت, جو انٹل ویری ریسنٹلی واز دا موسٹ ریلائبل لیڈر. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کافی ویور کر رہے ہیں. کبھی وہ نواز شریف کی تعریف کرتے ہیں, کبھی یوسف رضا گیلانی کی تعریف کرتے ہیں, کبھی وہ ایاز صادق کی تعریف کرتے ہیں. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ بی بی نے, بشرا بی بی نے جو اجلاس کیا, چونکہ اس میں ان کو مدعو نہیں کیا گیا, اس لیے وہ تو اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ کسی ایسی پارٹی کے لیے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. جس طرح سے بھی اب کر رہے تھے, یا جس طرح سے علی امین گنڈا پور ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں, ان کی بھی ہم نے ابھی بات کی, تو اس طرح سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ شاید احتجاج نہ ہو. کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہے خوش اس چیز پر کہ احتجاج ہو, کیونکہ ماحول اس طرح سے نہیں ہے سازگار. تو اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل مروت بھی کہیں نہ کہیں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹائمنگ دیکھیں نا, ٹائمنگ کس طرح والی ہے. احتجاج کی طرف کال دے رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کفن باندھ کر آپ نکل جائیں, اور ایک طرف پی ٹی آئی سپورٹر کو آپ انگیج کر رہے ہیں, پھر آپ لوگ ایک پیج پر بھی نہیں ہیں. دیکھیے, آپ کی یہ بات بہت حد تک جو ہے وہ قرین قیاس ہے. اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جیسچر تو آپ کو بھی تو دینے ہیں نا بڑے گھر کو, جس سے پتہ چلے کہ آپ بھی اب بچے کی طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہو اس احتجاج کو ملتوی کرانے کے لیے. کیوں بھول رہے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب نے پرسوں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ نہیں ہوگا احتجاج 24 نومبر کو, کہا تھا نا, اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو جو ہے اپنی جگہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اب آج بخاری صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی کچھ کہا ہے اس احتجاج کو لے کر, وہ بھی ایک دفعہ ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا اور سنا کہ ہر ایم پی ایم این اے کو 2 اور 4 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے. کیسے بھائی, کہاں سے, کون سے قانون کے تحت؟ ان کو کس جو ہے وہ یہ وہ عمران خان ہر ایک کے باپ کو پوچھتا تھا نا, کسی کے باپ کا پیسہ ہے, اب بتائیں نا یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ وہی اقدامات اٹھائیں گے جی جو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان اے بھی ہے, سی بھی ہے, غالباً تو میں نے بتایا تھا کہ ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہوتی ہے زیڈ تک. بخاری صاحب, اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے تو پوری تیاری کر لی عظمیٰ ہاں بخاری جی, کی, اس پہلے گفتگو کے بعد تو یہ اندازہ بھی لگایا جا اس طرح سکتا کے ہے. جسٹرز آئے تھے کہ حکومت مکمل تیاری میں ہے, اور حکومت, اور دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے, اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ کوئی ایسی کوشش جو دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہو اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. یہ صرف باہر کی ان قوتوں کو یا ان یعنی علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے پیغام نہیں تھا, یہ پیغام ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ریاست کی طرف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس ٹائم دیر ول بی نو ٹالرنس. اینی بڈی ہو ول ٹیک لا انٹو دیئر ہینڈز, وہ ان کے ساتھ آئرن ہینڈ سے. اسی لیے 9,000 نفری ایک بلا لی ہے انہوں نے, اور 18,000 کے قریب نفری کو انہوں نے سٹینڈ بائی کر دیا ہے. کٹس جو ہیں دہشت گردی سے نپٹنے کی وہ ان کو تقسیم کر دی گئی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکومت بھی اس دفعہ تلی بیٹھی ہے کہ ہم نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. اور دوسری بات جو عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ لٹا رہے ہیں, تو وہ جواباً غزل انہوں نے پیش کیا, انہوں نے کہا جناب اب خان صاحب بتائیں کہ یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو بانٹا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وہ اے بی سی والی بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ کہا جاتا نہیں ہے, یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہے. ریاست کے ریٹ کو آپ چیلنج کریں گے تو آپ منہ کی کھائیں گے. تو میرے خیال سے یہ اشارہ بھی ان کا اسی طرف تھا. اب سوال یہ ہے, ٹائم تو زیادہ نہیں رہا ہے, 2 دن ہے باقی. کیا احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ اے, کیا احتجاج افیکٹو ہوگا؟ بی, اس کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے؟ جی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیا اس سے پی ٹی آئی کے لیڈر بانی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیٹ از دا موٹ پوائنٹ. بالکل, دیکھنا یہ ہے کہ ریلیف آگے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. مریم اورنگ زیب نے بھی بڑی ایک اہم بات کی ہے, اس کو بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے. یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے. یہ گھر کا فساد جو ہاتھ بنا دی ہے. پی ٹی آئی ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی بیڈنگ ہونی ہے 24 کو کہ نند جیتے گی کہ بھاوج جیتے گی. اب مریم اورنگ زیب کی اس گفتگو کے بعد اب آپ کیا میرے خیال سے اندازہ کچھ لگائیں گے کہ اب واقعی کوئی لڑائی ہے آپس میں؟ دیکھیے یہ تو پرانی لڑائی ہے. یہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپس میں بہنیں اور بھاوج جو ہے وہ سپیکنگ ٹرمز پر بھی نہیں ہے. ایک وقت یہ تھا کہ بہنیں بنی گالا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی, پھر دوسرا وقت یہ تھا کہ زمان پاک میں دوسرا فریق داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ لڑائی ان بلٹ ہے اور پرانی ہے, اور اس کے ریفلیکشنز اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے کہ بیان بازی میں دونوں پارٹیاں ہی, دونوں فریق جو ہیں, بیگم صاحبہ اور باجیاں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ گھر کی لڑائی جو ہے یہ اگر سرفس ہوگی تو وہ کہتے ہیں نا نلے پہ دالا, یہ اور زیادہ عذاب کا باعث بنے گی. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ہم بات کر بھی رہے تھے احتجاج کو لے کر, اب ایک یہ بھی چیز لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا اندازہ تو ہو چکا ہے کہ اتنا کراؤڈ پل نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف. تو ابھی جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رکھے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر میجر جو ان کا ایک مطالبہ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بہت ساری ایسی خبریں, ذرائع ہمیں بتاتے رہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کی رہائی بہت جلد ممکن ہو جائے گی. ایون علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کے رہائی جو ہے ہمارا پہلا فرض ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی واقعی رہا ہو جائیں گے؟ کوئی لطیف کھوسا صاحب نے بھی ایک نجی ٹی وی کے شو میں بات کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو نومبر میں رہا کروا لیا جائے گا. تو یہ جو ساری رہائی والی باتیں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آخر یہ کانفیڈنس جو ہے کون دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ لطیف کھوسا صاحب تو بدحواس آدمی ہیں, اس لیے ان کی بات کو تو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. وہ تو آج کل لطیفے چھوڑتے ہیں. اچھا.
جو علی امین گنڈاپور نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے لیے میں نے آپشن میں بات کی تھی, آپ نے شاید اس کو پک نہیں کیا. ایک ہی آپشن ہے کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے, جس طرح نواز شریف کو بھیجا گیا تھا. وہ سیاست سے 10-12 سال 15 سال کے لیے توبہ طائب ہو جائیں, ان کی پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے, وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھیں گے اور منہ بند رکھیں گے. یہ پیشکش انہیں پہلے کی گئی تھی, انہوں نے نہیں مانی تھی, لیکن میرا خیال سے اب ان کے گرد چونکہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس لیے ممکن ہے یہ ایک آپشن. میں نے آپ سے کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, دس از ون آپشن. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہی ول واک آؤٹ آف ڈیالہ جیل اینڈ کم بیک either ٹو بنی گالہ اور ٹو عثمان پاک اینڈ اسٹارٹس نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی, آئی تھنک دس از اینی بڈیز. بالکل اس ایک ریلیف سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آگے پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو پھر احتجاج نہیں بلکہ جشن منایا جائے گا. یہ آنے والا ٹائم بتائے گا کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیلی شہری اس وقت نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مغوی ہیں ان کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جنگ بندی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے نیتن یاہو صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ غزہ میں حماس کی فوجی طاقت ختم کر دی ہے اور یہ تمام تر جو انکشافات ان کے روز بے روز آ رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پریشر میں آ کر یہ تمام تر چیزیں بول رہے ہیں کیونکہ اس میں ان میں سچائی تو کوئی نظر نہیں آ رہی؟ یقینی طور پر پریشر تو ان کے اوپر ہے, اور وہاں یہ اب روزمرہ کا معمول ہے کہ ان کے گھر کا گھراؤ ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا گھراؤ ہوتا ہے, ان کے دفتر کا گھراؤ ہوتا ہے. اور یہ جتنے دعوے کرتے ہیں نا اپنی فتوحات کے, میرا خیال ہے نیتن یاہو کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ایک قیدی اب تک ایک یرغمالی نہیں چھڑوا سکے. اتنے مہینے, کیا اب 1 سال کئی مہینے ہو گئے ہیں ان کو گولہ بارود کی بارش کرتے ہوئے وہاں پر, لیکن کامیابی 0 ہے. اس کو آپ فتوحات نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ جنگی جرائم کہہ سکتے ہیں, اس کو انسانیت کے خلاف ظلم کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن ان کی اچیومنٹ از سب زیرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کو بہت پریشر کا سامنا ہے. اب وہ روپوش ہیں, اب وہ چھپے ہوئے ہیں, اپنے لوگوں سے بھی چھپے ہوئے ہیں, اور حزب اللہ کا بھی خوف بہت زیادہ ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اس گھٹیا پن پر بھی اتر آئے ہیں کہ فاسفورس بم جو ہے وہ استعمال کیے انہوں نے لبنان کے ایک علاقے میں, جس کی کہ مکمل طور پر جس کے اوپر پابندی ہے, اور یونائٹڈ نیشن کی پابندیاں جو ہیں بالکل اٹل اور بالکل واضح ہیں, لیکن وہ یہ حربہ بھی استعمال کرنے کے لیے باز نہیں آ رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کی قیادت جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر متحد بھی ہے اور بہت سٹرونگ پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے. unless you stop the war, نہ وہ کوئی سمجھوتا مانیں گے, نہ وہ کسی قسم کی ڈکٹیشن ایکسیپٹ کریں گے. اور آگے جو بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں سے ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس وقت جو زخمی ہیں ان کے جو زخم ہیں اس کے اندر ایک سپر بگ اس کو وہ کہتے ہیں, جو آپ کے اندر اینٹی بائیوٹک کے کا جو یعنی اثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک ایسا موذی یعنی جراثیم ہے جس سے مزاحمت ختم ہو جاتی ہے اینٹی بائیوٹک کے خلاف. یہ انسانیت سوز مظالم یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا, انسانیت وہاں پر ماتم کنا ہے, اور یہ انسانی حقوق کے نیروز جو ہیں یہ بنسریاں بجا رہے ہیں. پوری دنیا کی قیادت, مغرب کی خاص طور سے, اور پھر مسلم قیادت لفظوں کی حد تک ٹھیک ہے لپ سروس کر رہے ہیں, لیکن فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی اس ریاستی دہشت گردی اور انسانیت سوز مظالم کے راستے میں دیوار بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کسی کو اپنی حکومت کی فکر ہے, کسی کو امریکہ کا پریشر ہے, کسی کو کچھ ہے, لیکن وہاں پر میں نے بتایا آپ سے کہ جس طرح سے انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے اہل غزہ کے ساتھ اور لبنان کے میں مقیم فلسطینیوں کے ساتھ, بلکہ وہاں پوری جو آبادی ہے کرسچن بھی ہیں اس میں, ان سب کو جس طرح کے تھریٹ ہیں, جس طرح کی ڈیپ جا کے ان کے ایریل بومبنگ کی جا رہی ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عالمی ادارے کدھر سو رہے ہیں اور عالمی ضمیر کدھر ڈوب مرنے کے لیے. بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نیتن یاہو کھلے عام کر رہا ہے اور اس کا کوئی نوٹس ابھی تک نہیں لیا جا رہا جس طرح سے لینا چاہیے. لیکن بخاری صاحب, ابھی جو نیتن یاہو کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارا ایک مغوی فوجی لے کر آتے ہیں $50 لاکھ دیے جائیں گے, کیا لگتا ہے کہ حماس کا کوئی فوجی اس طرح کر سکتا ہے کہ $50 لاکھ کے لیے کوئی ایک مغوی فوجی تو نہیں کرے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کے لوگ ہیں وہ پکڑ کے لا دیں ہمیں. ذرا آپ دیکھیں خواہش کیسی ہے, لیکن اس کے اندر کنفیشن ہے یہ
کہ ہم تو نہیں کر سکے ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. ہاں آپ ہمیں لا دیں تو پیسے لے لیں ہم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اٹر فیلیور جی بالکل of Netanyahu and his forces both in Gaza and in Lebanon. ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پرعزم رکھے, ان کو حوصلہ دے. وہ یہ جنگ الٹیمیٹلی جیتیں گے, یہ میرے فیتھ کا حصہ ہے. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں جب جنم لے لیتی ہیں تو پھر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر کبھی بالکل. تو ختم بخاری نہیں صاحب ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی پاور کا استعمال کر کے دیکھ لیا, کچھ حاصل نہیں ہوا, کوئی مغوی آپ اپنا بازیاب نہیں کروا سکے, پھر اب اپنے $50 لاکھ دینے کی پیشکش کی ہے. اس کا بھی ظاہر ہے اس کا کوئی بھی آگے نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اس کا مطلب ہے کوئی مغوی جو ہے وہ ان کا رہا نیتن یاہو نہیں کروا سکتا until and unless آپ جنگ بندی کی طرف نہ جائیں. اس سے زیادہ جو میرے خیال سے شرمناک بات ہے نیتن یاہو کے لیے, اس کے مغربی ناجائز باپوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ قیدی ابھی غزہ میں ہیں. جی غزہ میں ہے موجود وہ قیدی, اور یہ اتنی فورس استعمال کرنے کے باوجود اب تک ایک کو چھو نہیں پائے ہیں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ بالکل کے جو ناکامی لوگ سب کے ہیں, سامنے ہے نیتن یاہو فلسطین کے جو ہیں لوگ ہیں, جو حماس کے لوگ ہیں, جو حزب اللہ کے لوگ ہیں, ہاؤ ڈٹرمنڈ آر دے. ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ان کی قوت میں ایسی کوئی کمی نہیں آئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس ختم ہو جائے. جس چیز کو لے کے یہ سیلیبریٹ کر کے جشن منانا چاہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو کو اپنی زندگی میں یہ موقع کبھی ملے گا کہ وہ اس بات پہ جشن منائیں کہ انہوں نے حماس کا خاتمہ کر دیا مکمل طور پہ, یا حزب اللہ کو زمین بوس کر دیا. کبھی نہیں ہوگا یہ. بالکل. نیتن یاہو کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں سے بھی پریشان ہے, کیونکہ اسرائیل میں کافی مظاہرے کیے جا رہے ہیں نیتن یاہو کے اگینسٹ, کیونکہ ابھی تک مغوی جو ہیں وہ رہا نہیں کروا سکے اور نہ ہی جنگ بندی جو ہے وہ کروا سکے نیتن یاہو صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو اس پریشر میں آ کے آگے کیا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.